बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जुमा 24 जमादियुल अव्वल सन 1442 हिजरी बमुताबिक 8 जनवरी 2021 की रात उर्दू रेडियो से प्रोग्राम नूरे इस्लाम सुनने वालों की खिदमत में मोहतरम मौलाना अब्दुल बासित अल उमरी और सैफुर रहमान का सलाम व तहियात। सामीन, प्रोग्राम के मामूल के मुताबिक पहले हिस्से में टेलीफोन के जरिए आप सामीन के सवालात वसूल किए जाएंगे और दूसरे हिस्से में SMS पर आने वाले सवालात प्रोग्राम में शामिल होंगे। SMS के लिए नंबर है 92080, जबकि टेलीफोन नंबर्स हैं 44131280 और 44874299। अब हम आप सामीन की तरफ से टेलीफोन कॉल वसूल करेंगे और जैसे ही कॉल मौसूल होती है इंशाअल्लाह उसे प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाएगा और उसके बाद फिर मोहतरम मौलाना अब्दुल बासित उमरी साहब यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो आप सामीन के सवालों के जवाब अता फरमाएंगे। टेलीफोन नंबर्स हैं 44131280 और 44874299। और चूंकि अभी टेलीफोन कॉल का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, कॉल नहीं आई, तो हम इब्तिदा कर लेते हैं SMS पर जो सवाल है उसी से, और जैसे ही कॉल आएगी इंशाल्लाह फिर उसे शामिल कर लेंगे। दिलावर नज़ीर साहब का सवाल है कि कर्जदार अपनी बच्ची की तरफ से कुर्बानी कर सकता है या नहीं, और एक बकरे की कुर्बानी कितने लोगों की तरफ से की जा सकती है, ये कितने लोगों की तरफ से कुर्बानी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौलाना, इस सवाल को हम रोक लेते हैं और एक कॉल आ रही थी वो भी बंद होगी। जैसे ही कॉल आती है, तो बल्कि आ गई है एक और कॉल, तो हम इसे रिसीव कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम अगली बात बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद परवेज है। जी परवेज भाई। एक्चुअली मैं नमाज के सिलसिले में पूछना चाह रहा था कि मैं जोहर की नमाज पढ़ रहा था और 2 रकात के बाद मैंने सलाम फेर दिया। फिर मैंने वापस 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर मैंने सजदा सहू किया। फिर मेरा दिल मुतमईन नहीं किया, थोड़ी देर के बाद मैंने वापस वो नमाज दोहराई। अच्छा, तो एक्चुअली मेरा ये था कि जो सजदा सहू, जो मेरा पहला जो सजदा सहू किया था वो ठीक था या फिर दूसरा अमल ठीक था? जी इंशाअल्लाह अभी जवाब आएगा भाई। और भी कोई सवाल है परवेज भाई? शुक्रिया सर, एक सजेशन था इफ यू डोंट माइंड। जी फरमाइए। एक्चुअली सर, आप सोशल मीडिया पर इस प्रोग्राम का कोई एक ये जो प्रोग्राम हो रहा है वो उसको डाउनलोड कर दिया यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे, तो हम क्या है कि कभी हम बिजी रहते हैं, कभी फैमिली इंडिया में तो सुन सकती है, तो हाँ, सामीन में से कुछ हजरात इस प्रोग्राम को यूट्यूब पे देते हैं या डालते हैं। अगर आप उसमें ट्राई करें तो नूर इस्लाम लिखे तो वहां भी मिल जाएगा, और हमारी तरफ से भी हम इंशाअल्लाह अपने इदारे से बात करते हैं, अगर वो इस काम को संभाल ले तो इंशाअल्लाह वो भी कर लेंगे इंशाअल्लाह जी। बारकल्लाह फीकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका भाई। जी मौलाना। जी साहब, भाई मौसूफ के सवाल को बुनियाद बनाते हुए जो अहम नुकात पेश कर सकते हैं, उनमें से पहली बात यह है कि जब नमाज के लिए खड़े हों तो अपना दिल दिमाग हाजिर रखें और ये यकीन रखें कि जब तक आप अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होंगे, अल्लाह ताला भी आपकी तरफ मुतवज्जे होगा, और अपने जहन और दिमाग में जो वसवसे वगैरह आते हैं उनको दूर रखें, क्योंकि अगर आप जहन में वसवसे ले आएं और बहुत सारी बातें सोचें, लेकिन
یہ سوچنے کے باوجود جب تک آپ نماز مکمل نہیں کرتے، سلام نہیں پھیر لیتے، تو آپ جو ہے کوئی استفادہ نہیں کر سکتے، ان وسوسوں کا سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ جو ہے اپنے ذہن کو بار بار نماز کی طرف واپس لے آئیں کہ اب کون سی رکعت ہوئی ہے، اب کون سی ہو رہی ہے، تو اس طرح اپنے ذہن کو حاضر رکھیں۔ اب دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بشری تقاضے کی وجہ سے انسان سے سہو ہو جاتا ہے، بھول ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے انسان کو ہم گنہگار نہیں کہہ سکتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی تعلیم کے لیے اس طرح کا بھی معاملہ رکھا کہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آتا، تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو متنبہ نہیں کیا کہ آپ کی جو ہے نماز میں کوتاہی ہوئی ہے، بلکہ آپ کو چھوڑ دیا تاکہ امت کو تعلیم ہو، سبق ملے اور امت کے لیے الجھن نہ ہو اور لوگ جو ہے فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے راستہ رکھا اور موصوف نے جو صورتحال پیش کی وہی صورتحال خود پیارے نبی کے دور میں آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی، اور اس کا ملخص یہ ہے جو بخاری اور مسلم میں حدیث وارد ہے کہ پیارے نبی ایک دفعہ نماز ظہر پڑھا رہے تھے، اس نماز کے دوران جو ہے 2 رکعت کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا، یہ سوچ کر کے 4 رکعت مکمل ہوئی، اور نماز سے فارغ ہو کر آپ باہر آئے۔ اس کے بعد صحابہ نے آپ سے کہا کہ کیا بات ہے، آج نماز میں ایک نئی صورتحال پیش آئی، آپ کو یقین نہیں ہوا؟ کئی صحابہ سے پوچھا، پھر جب آپ کو تیقن ہوا کہ ہاں نماز میں آپ نے 4 رکعت نہیں پڑھائی تو واپس آپ گئے، اس کے بعد باقی 2 رکعت آپ نے پڑھائی، پھر آخر میں آپ نے سہو کے 2 سجدے کیے۔ تو امت کے سامنے ایک راستہ مل گیا کہ سہو اگر سرزد ہو جائے، واقع ہو، تو ہم اس کا حل کیسے کر سکتے ہیں۔ تو سے بھائی جہاں تک موصوف کا جو کرنا تھا کہ موصوف نے جو طریقہ اپنایا وہ بالکل ٹھیک تھا کہ 2 رکعت موصوف نے پڑھ لی، یعنی سلام پھیر دیا، اس کے بعد یاد آیا، پھر موصوف نے باقی 2 رکعت کی تکمیل کی اور آخر میں سہو کے 2 سجدے کیے، اس حد تک جو ہے نماز مکمل ہو گئی۔ لیکن چونکہ موصوف کو شک تھا، تردد تھا کہ شاید جو ہے تلافی نہیں ہوئی، تدارک نہیں ہوا، اسی لیے مزید اطمینان کے لیے موصوف نے نماز کو دہرایا جس کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان دونوں میں سے جو نماز بہتر ہوگی، زیادہ جو ہے پسندیدہ، اس کو فرض بنا لے گا، اور جس میں کمی ہوگی اس کو جو ہے نفل بنائے گا، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس بات کو اس کی عادت نہ بنا لے کہ ہر دفعہ جو ہے جب کبھی سہو ہو جائے تو پھر آپ جو ہے نماز کو دہراتے رہیں۔ اب ایک آخری نقطہ سے بھائی یہاں پر یہ بھی ہم پیش کریں گے کہ نماز کو بسا اوقات دہرانے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے جیسے موصوف نے کہا کہ 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد جو ہے یاد یعنی سلام پھیر دیا، فوراً بات یاد آ گئی، اس کے بعد جو ہے موصوف نے دوبارہ جو ہے 2 رکعت ادا کی، پھر سجدے سہو کیے۔ لیکن اگر بہت تاخیر کے بعد یہ بات یاد آئی، اس کے بعد آپ جو ہے قبلے سے ہٹ گئے اور دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئے، وضو آپ کا ٹوٹ گیا، اس کے بعد آپ کو بات یاد آئی، اتنی تاخیر ہونے کے بعد جو ہے یاد آنے کی وجہ سے جو ہے آپ جو 2 رکعت آپ کی گزر چکی ان کو بنیاد نہیں بنا سکتے، بلکہ مکمل جو ہے 4 رکعت نماز آپ ادا کریں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس موقع پر جبکہ بہت زیادہ تاخیر ہو چکی ہو یا وضو ٹوٹ چکا ہو، مسجد سے باہر آپ جا چکے ہوں، ایسے مواقع پر آپ جو ہے مکمل نماز کو جو ہے دہرائیں گے، اس طرح آپ کو اطمینان ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ریڈیو کی آواز بند کر دیں گے بھائی؟ ٹھیک ہے جی، نام اور سوال بتا دیں۔ میرا نام نظام الدین۔ جی نظام بھائی۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے منتخب حدیث میں پڑھا تھا اور سنا بھی ہوں کہ پہلے اللہ کا عرش پانی پہ تھا، تو یہ کب کی بات ہے؟ مطلب اس ٹائم میں یہ دنیا تھی یا نہیں؟ اچھا، تھوڑا جاننا ہے۔ اچھی بات ہے۔ اور کچھ ہے سوال؟ جی بس یہی ہے۔ اچھی بات، انشاءاللہ بھی جواب آئے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ جی مولانا۔ جی صاحب ہے، موصوف کے جو الفاظ تھے منتخب احادیث، تو کسی حدیث کو بنیاد بنا کر موصوف جو ہے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ پانی پہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پہ ہونا، اس بات کا ذکر صرف احادیث ہی میں نہیں بلکہ قرآن مجید سورۃ ہود کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ،
اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اس وقت جو ہے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے کا جو واقعہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کا عرش تھا اور عرش پانی کے اوپر تھا، زمین و آسمان کی تخلیق نہیں ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس وقت کو مناسب سمجھا اس وقت زمین اور آسمان کی یا آسمان و زمین کی تخلیق کی، پھر اس کے بعد جو ہے اس زمین کے اوپر انسان کی تخلیق کی۔ اس کی صحیح تاریخ تو ہم اس وقت جو ہے نہیں بتا سکتے، کیونکہ اس وقت سے آج تک جو ہے کہ کوئی ایسا کیلنڈر نہیں تھا کہ ہم بتا سکے کہ وہ واقعہ کب پیش آیا، کتنے ہزار سال پہلے، کتنے لاکھ سال پہلے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العالمین کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ جی سے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم، میں شفیق بات کر رہا ہوں۔ جی شفیق بھائی۔ جی میرا ایک سوال ہے، ایک کسی فیملی میں مطلب شوہر نے بیوی کو ایک طلاق دی، اوکے، اچھا، اور اس کا حکم کیا ہے، تو اگر اس میں پھر یہ طلاق دیا اور دھیان نہیں دیا حکم کا، پھر تھوڑا دن کے بعد اس کو واپس لے آئے، حکم کے کیا مراد آپ کی؟ مطلب ایک طلاق کا حکم کیا ہے، ایک طلاق دے دی، سوال کا ایک پارٹ۔ جی اوکے، اس کے بعد پھر وہ اتنا دن دھیان نہیں دیا، پھر فیملی میں تھوڑا یہ ہو گیا، پھر وہ بیوی کے ساتھ رہا، لیکن یہ دھیان نہیں دیا کہ حکم کیا تھا، یہ مانا یا نہیں مانا، وہ غلط ہے، وہ دھیان نہیں دیا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے اپنے بیوی کے ساتھ جس طرح تعلقات ہوتے ہیں میاں بیوی کے، وہ بھی قائم کر دیے؟ وہ بھی قائم کر دیے، شاید کوئی مدت نہیں گزارا۔ اس کا کچھ کفارہ ہے، یہ کچھ ہے تو بتا دیجیے۔ انشاءاللہ بھی جواب ہے۔ ایک سوال ہے جی ضرور۔ جی بھائی، دوسرا ایک سوال ہے یہ کہ فیملی ممبرس میں بھائی لوگوں کے ساتھ بھائی لوگ تھوڑا مطلب سیدھے راستہ پہ نہیں ہے، اسلامی راستے پہ نہیں ہے، تو ادھر ادھر ہے، تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ مطلب کہاں تک کر سکتا ہے؟ وہ اچھا کر رہا ہے لیکن وہ لوگ غلط راستہ پہ چل رہا ہے، ابھی اس کے ساتھ تعلقات بھائی لوگوں سے ساتھ کتنا اچھا رہنا چاہیے؟ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ اوکے، تھینک یو جی، بارک اللہ فیکم جی، فی امان اللہ۔ جی مولانا، پہلا سوال محترم شفیق صاحب کا کہ شوہر نے ایک طلاق دی، پھر بعد میں اس کو فراموش کر دیا، بھول گیا کہ میں نے طلاق بھی دی ہے، اور نارمل زندگی گزاری اور میاں بیوی کے تعلقات بھی قائم ہو گئے، تو ایسے میں انہیں کوئی فدیہ دینا ہوگا یا کچھ، بس ٹھیک ہے، یا ایک طلاق ہو گئی بس کافی، ختم ہو اور وہ رجوع ہو گیا؟ جس صاحبہ اس بارے میں سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو واضح فرمایا، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ اگر کوئی شخص طلاق دینا ہی چاہے تو ایک طلاق، پھر اس کے بعد کوئی اور ایسی مجبوری پیش آئی، پھر دوسری طلاق، پھر اس کے بعد اور پھر مجبوری پیش آئی تو پھر تیسری طلاق، جس کے بعد ہمیشہ کے لیے ان دونوں کے آپس میں جدائی ہو جاتی ہے۔ اب آتی ہے بات موصوف کے کہنے کے مطابق کہ شوہر نے ایک دفعہ طلاق دی، اب اس کے بعد جو ہے دوبارہ اس نے اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیا، تو کوئی بھی شخص جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد واپس لینے کے سلسلے میں علماء نے جو بات پیش کی، یا تو یہ کہے کہ میں نے اسے یا اپنی بیوی کو واپس لے لیا، یا میں نے تم کو واپس لے لیا، یا پھر اس کے ساتھ جو ہے مباشرت کر کے، یعنی جو جس طرح پہلے تھا اسی طرح جو ہے ازدواجی تعلقات اس کے ساتھ قائم رکھے یا قائم کرے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے رجوع کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کو یاد رہنا چاہیے کہ ایک طلاق کا جو حق تھا، جو اجازت تھی، وہ اس کے ہاتھ سے نکل چکی، اور مزید اس طرح کی حرکت کرے گا تو پھر آئندہ وہ پھنس سکتا ہے اور بیوی اس کے اختیار سے باہر نکل جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جو شوہر نے اپنی بیوی کو واپس لے لیا، کیا یہ معاملہ 3 ماہ کے اندر ہوا، 3 ماہ کے بعد ہوا، تو پھر اس پر جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن چونکہ صاحب موصوف نے کہا کہ اس کے بعد واپس یعنی اس کے ساتھ گزارنے لگے، تو ایسے لگتا ہے کہ زیادہ مدت نہیں گزری، یعنی انہوں نے طلاق کے معاملے کو فراموش کیا، بھلا دیا اور دوبارہ ساتھ رہنے لگے، یعنی بہت جلد ہی جو ہے دوبارہ تعلقات قائم ہوئے، اس طرح ان کے الفاظ سے ظاہر ہو رہا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کفارہ فدیہ ایسا نہیں ہے۔
لیکن اس سلسلے میں احتیاط کریں اور آپس میں مل جل کر رہنے کے جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں ان تمام طریقوں کو اپنائیں. ایک طرف تو یہ بتایا جا رہا ہے قرآن مجید سورۃ النساء کے اندر وعاشروہن بالمعروف کہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ بھلا سلوک کرے، اور بیوی کو بتایا جا رہا ہے جیسا کہ ابو داود اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پیارے نبی یہ بشارت سناتے ہیں اگر کوئی بھی مسلم خاتون ہر دن 5 وقت کی نماز پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی بات مانے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی خاتون کے سامنے جنت کے تمام دروازے پیش کیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے تم چاہتی ہو جنت میں جا سکتی ہو. شوہر و بیوی اس طرح دونوں کے حقوق، شوہر کو کیا چاہیے کہ بیوی کے بارے میں حقوق ادا کریں، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے حقوق کس طرح ادا کریں. ان حقوق کو پہچان کر اگر دونوں بھی جو ہے ایک دوسرے کے حقوق حتی الامکان جو ہو سکتا ہے ادا کرتے رہیں تو ایسی نوبت انشاءاللہ پیش نہیں آئے گی، اور چھوٹی باتوں کو بڑی حد تک نہ پہنچائیں اور ایک دوسرے کو درگزر کرتے رہیں. اور ہمیں وہ حدیث بھی یاد آتی ہے جس میں ایک صحابی نے اپنے غلام کو ڈانٹا یا اس کو مارا تو پیارے نبی ان سے ناراض ہوئے. اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے غلام کو ایک دن میں کتنی بار معاف کروں؟ آپ نے کہا ہر دن اگر 70 بار بھی وہ غلطی کرتا ہے تو معاف کرو. تو غلام کے ساتھ یہ برتاؤ کرنے کا حکم ہے تو پھر شریک حیات کے سلسلے میں بھی جو ہے آپ اچھا رویہ اختیار کر کے ایسا انداز اپنائیں کہ ان کا دل خوش ہو، اور بیوی بھی جو ہے شوہر کو ناراض کرنے کے بجائے شوہر کو خوش کرنے کے الفاظ اور انداز اپنائیں تو انشاءاللہ جو صورتحال یا ایسی شکایتیں جو آ رہی ہیں وہ ایسی شکایتوں میں کمی انشاءاللہ ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالی. اور بھائیوں کے حوالے سے بتا دیجیے کہ بھائی ہیں وہ کچھ دین سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، سمجھانے کے باوجود سمجھ نہیں رہے، تو اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ان سے لا تعلقی اختیار کر لیں یا تعلقات رکھیں؟ سمجھانے کے باوجود وہ نہیں مان رہے تو کیا کریں؟ جی صاحب، اس بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اللہ رب العالمین نے جو تاکید پیش کی ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں کیونکہ نصیحت جو ہے مومنین کو فائدہ پہنچا سکتی ہے. نصیحت کو جاری رکھیں، یہ آپ کے لیے ثواب کا کام ہے. جتنی بار آپ دہرائیں گے اتنی دفعہ آپ کو ثواب ملے گا. اور آپ دیکھیے کہ ماشاءاللہ جمعے کا خطبہ ہے، ہر جمعے میں جو ہے نصیحت ہوتی ہے. کوئی نہیں کہتا کہ ماشاءاللہ وہی قرآن وہی حدیث ہے، لیکن نصیحت کا اثر انسان کے دل پہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ لوگ مثال دیتے ہیں کہ جو مٹی سے بنے ہوئے گھڑے بھی جو ہے وہ سیمنٹ سے بنا ہوا چبوترا ہوتا اس پہ رکھیں تو اس مٹی کی وجہ سے جو ہے اس سیمنٹ کے اوپر بھی جو ہے نشان پڑ سکتا ہے. اس طرح اگر آپ ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہیں اور اجر سمجھ کے ثواب سمجھ کے ان کو نصیحت کرتے رہیں تو اس پر جو ہے آپ کو اجر ملے گا، اور اس میں اخلاص کو آپ اپنے دل میں رکھیں. اب دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ پیش کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بہتر اور مناسب ہو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ النحل کے اندر بتایا ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ بھی بات پیش کی کہ وقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر ویخشی، کہ تم لوگ فرعون یعنی موسیٰ و ہارون سے کہا کہ نرم انداز میں اس کے ساتھ بات کرو. اب یہ تمام طریقے آپ اپنائیں، لیکن یہاں پر صاحب بھائی 2 باتوں کا خیال رکھا جائے کہ اگر آپ ان سے متاثر ہو کر ان کی طرح آپ بھی جو ہے بن جانے کا ڈر ہے اگر، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے آپ ضرور احتیاط کریں، میل جول کم رکھیں اور صرف نصیحت کی حد تک جو ہے بات کو رکھیں. لیکن اگر آپ کے ملنے جلنے سے وہ متاثر ہونے کا امکان ہے، امید ہے، تو پھر یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اچھی صحبت کا اثر جو ہے ان پر بھی جو ہے اثر انداز ہو سکتا ہے. تو آپ ضرور ان کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیجیے. تو اس طرح اچھی صحبت کے بارے میں سے بھائی علماء بہت اچھی مثالیں دیتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے بری مثال کے بارے میں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے حضرت نوح علیہ السلام وہ تو نبی تھے، لیکن ان کے بیٹے کو جو بری صحبت ملی، بری صحبت کی وجہ سے وہ جو ہے باپ کے دین سے دور ہو گیا. اور جو
سورۃ الکہف کے اندر بتایا گیا کہ اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا برابر ساتھ رہتا تھا. ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر بھی جو ہے قرآن مجید میں کر دیا, اور اسی سورت کی تلاوت ہم لوگ مسلمان ہمیشہ کرتے ہیں. تو اچھی صحبت کا اچھا اثر ہو سکتا ہے. اور نیک صحبت کی مثال پیارے نبی نے ایسے دی جیسے کوئی شخص جو ہے خوشبو بیچنے والا ہوتا ہے, اس کے پاس اگر آپ جائیں گے تو اس سے یا تو خوشبو آپ کو ملے گی, خوشبو تحفے میں دے گا, خوشبو آپ اس سے خرید سکتے ہیں, تو آپ اس کی خوشبو سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. لیکن اگر جو ہے بری صحبت میں رہیں گے تو پھر بری صحبت جیسے جو لوہار ہوتا ہے تو لوہے کی جو بھٹی چلاتا ہے اس کے اندر جو ہے جب چنگاریاں اڑتی ہیں یا تو چنگاری آپ کے کپڑے پہ آئے گی یا پھر دھواں آپ کو لگے گا یا کم از کم بدبو آپ کو تکلیف دے گی. تو اچھی صحبت ہمیشہ اپنا یا اپنے بچوں کو بھی اچھی صحبت کی تعلیم دیں. اور سے بھائی یہاں تک جو بھائی صاحب بتا رہے تھے کہ اب وہ بڑے ہو گئے, اب بھی جو ہے وہ سدھر نہیں رہے, تو ان کے والدین نے کیوں نہیں ان کی تربیت اچھی طریقے سے کی اور ان کے حق میں دعا کیوں نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو نیک بنائے. تو ہم یہ مثال تو ہمارے سامنے موجود ہے, لیکن دوسرے تمام والدین سے گزارش یہ کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کی نیکی کے لیے دعا کرتے رہیں اور ان کو اچھی صحبت میں رکھیں, اور اس حد تک جو ہے دین سے دور جانے کا موقع ان کو نہ دیا جائے. جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں محمد ذوالقرنین بات کر رہا ہوں. جی محترم. مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو قرآن وغیرہ ہم لوگ روز پڑھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ کہیں سے بھی کھول کے ہم نے پڑھ لیا, اور ایک ہے کہ ہم ترتیب سے اس کو پڑھتے رہیں, اس میں کچھ فرق کرنا چاہیے یا کہیں سے بھی. اور دوسرا سوال ہے کہ جیسے ایک منٹ, کہ آپ جس طرح امت کے مسائل کی طرف دردمندانہ طریقے سے سیف صاحب خاص طور پہ توجہ مبذول کراتے ہیں, بلکہ آخری کال کا وقت نہ ہو تو ہمیں جگانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں اس سلسلے کو آگے بڑھائیں کہ آپ کے اندر جو درد ہے, خلوص ہے, علم ہے, اور سب سے بڑھ کر میڈیا تک رسائی ہے اور لوگوں کی پہنچ ہے, اس کو ڈیجیٹلائز کر کے آگے پہنچائیں تاکہ آگے والی نسل کے لیے محفوظ کر دیں. آپ کے بغیر یہ پروگرام ادھورا ہے. مولانا کے جواب کے دوران آپ بیک گراؤنڈ میں اس کا تجزیہ کرتے ہیں, اور اکثر آپ جس نتیجے پر پہنچتے ہیں وہی مطلوب ہوتا ہے. اس بات کا مقصد مولانا کی اہمیت کم کرنا نہیں ہے, بلکہ مسلمان علم میں پیچھے رہ گئے ہیں. ان کو اللہ نے گیس اور تیل کی دولت عطا کی. ان کا اولین مقصد ہونا چاہیے تھا کہ کھوئی ہوئی میراث حاصل کرتے, جبکہ اس کے برعکس ذاتی عیش و آرام نمود و نمائش میں ضائع ہو رہی ہے. اور مغرب کے لوگوں نے اس کا حل بھی تلاش کر لیا ہے. کچھ عرصے میں یا تو ذخائر ختم ہو جائیں گے یا اس کا متبادل نہایت سستی قیمت پر میسر ہوگا کہ ہم نے نہیں کبھی سوچا. بس میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے, دوسری, ہم نے اپنی دولت بھی انہی کے پاس رکھی ہے. کل کو کوئی بہانہ بنا کر وہ بولیں گے جناب ہم نے آپ پہ. ذوالقرنین بھائی, اب چونکہ بات پھر لمبی ہو جائے گی, اس میں دوسرے حصے کے حوالے سے نا صرف اتنی سی گزارش ہے کہ جو افراد جن تک ہماری آواز پہنچتی ہے ان سے متعلقہ جو ڈائریکٹ موضوعات ہوں گے وہ ہم اس پر اظہار خیال کریں گے. حکام کے بارے میں, کون سی ملک کیا کر رہا ہے اور اس نے پیسے کہاں رکھے ہیں, پیسے ان تک ہماری بات کا اثر ہو, ان تک بات ہماری پہنچے گی بھی نہیں اس گفتگو میں یا اس پروگرام کے ذریعے. اس لیے ہم ان موضوعات کو بطور خاص ان کے لیے ان کو ہدایت دینے کا سلسلہ ہم نہیں رکھتے. بھائی میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے نہیں, آپ کا جذبہ قابل قدر, آپ کی تجویز قابل قدر, اور لیکن ہم اپنے دائرے تک محدود رہیں گے تو پھر ہم امید ہے کہ ہماری بات میں اثر آئے گا انشاءاللہ تعالی. جی چلیں, بہت شکریہ. بہت شکریہ بھائی آپ کا, فی امان اللہ. جی مولانا, پہلا سوال محترم اب ایک ہی سوال ہے محترم ذوالقرنین صاحب کا کہ قرآن پاک کے حوالے سے دو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کہ کبھی کھولا قرآن کہیں سے بھی پڑھ لیا, یا یہ کہ اسے تسلسل کے ساتھ ایک ترتیب سے شروع سے لے کے آخر تک پڑھنا چاہیے. ان میں سے کس کو آپ ترجیح دیں گے؟ جی صاحبہ, اس بارے میں جو ہے جہاں تک قرآن مجید کی تلاوت ہے وہ بے شک قرآن مجید کے حقوق میں شامل ہے, اس پر اجر ہے, ثواب ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس پر اجر و ثواب حاصل ہوگا. لیکن اس کے اندر اگر کوئی شخص ترتیب کو برقرار رکھتا ہے تو یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہتر رہے گا, تاکہ آپ کو یاد رہے گا کہ آپ نے قرآن کی تلاوت کی, قرآن کو اس کی تلاوت کو مکمل کیا, اور اس کے بعد جو ہے
ایک خوشی ہوتی ہے کہ میں نے قرآن کی تلاوت کی تکمیل کی ہے، اور ہم اس وقت کو بھی یاد کریں گے جب کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری رمضان تھا، اور اس وقت جو ہے آخری رمضان کے اندر جب رمضان کے مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تھے، حضرت جبریل علیہ السلام پیارے نبی کے پاس آتے تو پیارے نبی مکمل قرآن حضرت جبریل کو سناتے، حضرت جبریل بھی پیارے نبی کو مکمل قرآن سناتے، تاکہ جو ہے قرآن کی تکمیل کی جو ہے خوشخبری آپ کو مل جائے اور امت کے سامنے مکمل قرآن مل جائے۔ تو اس طرح جو ہے تلاوت کی ایک ترتیب جو ہے وہ زیادہ بہتر رہتی ہے۔ لیکن ویسے اگر آپ نے کسی دن کوئی حصہ کھول لیا اور کوئی اور مخصوص صورت آپ نے پڑھ لی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کوئی خاص جیسے سورۃ الکہف کی تلاوت جمعے کے دن مسلمان عام طور سے کرتے ہیں، اس طرح اگر آپ کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مجھے جہاں تک اطمینان ہے کہ آپ ترتیب کو برقرار رکھیں، بلکہ اس ترتیب کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور طریقہ بھی آپ اپنائیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ محمد کے اندر بتایا، افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ لوگ قرآن مجید پر تدبر نہیں کرتے یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو تدبر کا جو حق ہے وہ بھی آپ ادا کریں۔ تلاوت جب کرتے ہیں، تلاوت کے بعد اس کا ترجمہ جو آپ زبان جانتے ہیں اس زبان میں آپ ترجمہ پڑھیں یا اس زبان میں آپ ترجمہ سنیں، تاکہ ہم جو میسیج اللہ تعالی ہم تک پہنچانا چاہتا ہے وہ میسیج ہماری سمجھ میں آئے، پھر ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو نیکی کی کچھ بلندی تک جو ہے پہنچا سکیں، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکیں اور دوسروں کی اصلاح کر سکیں، اور جو کمزوریاں ہیں ان کا ازالہ کر سکیں۔ تمام فائدے ہو سکتے ہیں اسی وقت جبکہ تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے ترجمہ وغیرہ بھی پڑھ کے اپنا محاسبہ کریں اور لوگوں کے سامنے بلغوا عنی ولو آیا، جو پیارے نبی کا حکم ہے اس کے اوپر بھی عمل کریں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اس میں ایک چھوٹی سی تجویز ہے مولانا، اگر ذوالقرنین بھائی، چونکہ لگتا یہ ہے کہ ماشاءاللہ وہ روزانہ اہتمام کرتے ہیں تلاوت کا، تو بھائی اگر آپ روزانہ 3-4 صفحے پڑھتے ہیں تو 3-4 صفحے پڑھنے کے بجائے آپ ایک صفحہ پڑھیں، ایک صفحہ پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور اس کی تشریح کے اگر میسر ہے، اور ماشاءاللہ آج کل تو تفاسیر بہت زیادہ موجود ہے، تو تفسیر کے ساتھ نہیں تو کم از کم ترجمے کے ساتھ، تاکہ پتہ تو چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کیا ہے، فرمایا کیا ہے، حکم کیا ہے۔ اصل مقصد تو وہ ہے، صرف تلاوت پہ اکتفا کر لینا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی دن آ کے پھر اللہ تعالیٰ یہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو وہاں پوچھے اللہ یہ جو تو پڑھ رہے تھے تم طوطے، تم طوطوں کی طرح تھے یا انسان تھے؟ انسانوں کے ہم نے قرآن بھیجا تھا تاکہ وہ اس کو سمجھیں۔ تو صرف عربی پڑھ لینے سے تو ہمیں عربی، چونکہ بر صغیر کے لوگ زیادہ عربی نہیں جانتے، تو فائدہ بھی نہیں ہوگا، سمجھ نہیں آگا کیا کہا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ نے حکم کیا دیا ہے کم کر لیں لیکن تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جی صاحب، اب ہم اگلی کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی سر، بھائی شاہد سلطان آدمی بات کر رہا ہوں۔ خوش آمدید شاہ صاحب۔ جی بہت شکریہ سر۔ سر، کیا کفن پر کلمہ لکھنا درست ہے؟ اور اسی طرح تحریر یا عہد نامہ وغیرہ کفن کے اندر رکھ دیتے ہیں؟ قرآن حدیث کی روشنی میں دعا انشاءاللہ۔ جی ایک دوسرا سوال اور سر، ضرور۔ جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات سردی میں، تو شروع میں ٹھنڈا پانی آتا ہے تو گیزر وغیرہ لگا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا نکال دیتے ہیں تاکہ گرم پانی آ جائے، اور گرمی میں بہت گرم آ رہا ہوتا ہے تو نکالتے ہیں تو ٹھنڈا پانی آتا ہے۔ تو یہ جو شروع میں پانی کو ضائع کیا گیا بظاہر، تو یہ اسراف میں آئے گا یا نہیں؟ انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ۔ بارک اللہ فیکم۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ جی مولانا، پہلا سوال محترم شاہد صاحب کا کہ کفن کے اوپر کلمہ لکھا جاتا ہے، پھر کوئی عہد نامہ ہوتا ہے وہ قبر کے ساتھ یا میت کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ جی صاحب بھائی، اس سلسلے میں ہم ترتیب کے ساتھ بات کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح واضح فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ جو کچھ تمہارے رسول تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور رسول تمہیں جس بات سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تو اسلامی تعلیمات میں کیا پیارے نبی نے کبھی یہ بتایا
کہ انسان کو قبر میں فائدہ پہنچانے کے لیے کفن کے اوپر آیات لکھی جائیں یا کلمہ طیبہ کلمہ شہادت لکھا جائے یا پھر جو ہے دعائیں عہد نامہ جو بھی پتہ نہیں کہ عہد نامے میں کیا ہوتا ہے تو ایسی چیزیں لکھی جائیں تو شرعاً جو ہے یہیں سے بات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ و رسول کی طرف سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پر اس طرح لکھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، یعنی کیا فرشتے آ کر پڑھیں گے یا جو قبر میں سو رہا ہے وہ پڑھ کے فرشتوں کو بتائے گا کہ دیکھو میرے کفن پہ جو ہے یہ کلمہ لکھا ہوا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پر جو ہے جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بے حرمتی ہے، جو مقدس کلمات ہیں ان کے ساتھ بے ادبی گستاخی بے حرمتی ہے کہ قبر کے اندر ان کلمات کو رکھا جاتا ہے اور یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ انسان کو قبر میں کام آنے والی جو چیز ہوتی ہے اس کا ذکر حدیث میں ہمیں ملتا ہے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، جس میں پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص دنیا چھوڑ کے جاتا ہے تو دنیا میں جب تک زندہ ہے تب تک اس کے ساتھ 3 چیزیں رہتی ہیں. یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ و مالہ و عملہ، اس کے گھر والے اور اس کا مال اور اس کا عمل، یہ تینوں چیزیں ساری زندگی ساتھ رہتی ہیں. لیکن جیسے ہی انسان دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو قبر میں بھی اور محشر میں بھی آخرت میں بھی انسان کا جنت و جہنم کا فیصلہ ہونے تک جو چیز ساتھ رہتی ہے وہ ہے عمل. اگر وہ عمل صالح ہے، نیک ہے، تو پھر وہ قبر میں بھی فائدہ مند ہوگا، محشر میں کام آئے گا. اور اگر وہ عمل برا ہے تو پھر یہ اس برے عمل کی وجہ سے قبر میں بھی سزا ہو سکتی ہے، محشر میں بھی اللہ کا غضب اس پر نازل ہو سکتا ہے اور اسے نعوذ باللہ سزا بھی مل سکتی ہے. ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ذہن سے یہ بات نکال دیجئے کہ ہم کلمہ رکھیں گے یا عہد نامہ رکھیں گے اس سے میت کو فائدہ ہوگا. یہ غلط باتیں ہیں، ان کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں. اب ہو سکتا ہے کہ بعض مولوی حضرات ایسے کفن کا بزنس کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسی باتوں کی تعلیم دیتے ہوں. ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں. اور جو حضرات ایسی تعلیم دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ مرنے کے بعد تو کفن یعنی قبر میں یہ چیزیں رکھتے ہیں یا رکھنے کی ترغیب دیتے ہیں، اس کے بجائے زندگی ہی میں اگر لوگوں کی اصلاح کی جائے تاکہ لوگ نیک عمل کریں اور ان غیر شرعی یا پھر مخالف شریعت جو حرکتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم لوگ اس طرح نیک بن کے دنیا سے جائیں کہ قبر میں بھی اللہ کی رضامندی، محشر میں بھی اور جنت میں داخل ہونے تک اللہ کی رضامندی ہمارے ساتھ شامل حال رہے اور جنت میں بھی ساتھ رہے انشاءاللہ. تو اس طرح کی تربیت جو ہے لوگوں کو دی جائے تاکہ لوگ یہ تصور چھوڑ دے کہ صرف جو ہے کلمہ یا عہد نامہ وغیرہ یا ہمارے کفن کے ساتھ یا ہمارے کفن پہ چیزیں لکھی جائیں ہمیں فائدہ ہوگا. تو یہ غلط فہمی لوگوں کے دلوں سے دور کی جائے. جسے بھائی جزاک اللہ خیر. مولانا اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد آتا ہے جو انہوں نے وفات سے پہلے اپنی بیٹی سے ذکر کیا تھا نا کہ مجھے جب میری تدفین کرو تو کفن میں نیا کپڑا نہ استعمال کرنا، پرانے کپڑوں میں. وہ تو اس قبر میں جا کے اس نے بوسیدہ ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، تو پرانے کپڑوں میں مجھے میری تدفین کر دینا. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ قبر میں ساتھ کپڑا جو ہے وہ کس کام کا ہے. وہ صرف اسی وقت تک اس کے ساتھ ہے کہ جب وہ انسان اس کو دیکھ رہے ہیں کپڑے میں لپٹا کے اپنے زمین کے حوالے کر دیا، مٹی کے حوالے سپرد خاک کر دیا. اب اس کے بعد وہ کپڑا نیا ہو، چمکدار ہو، مہنگا ہو، سستا ہو، وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے، اس نے ختم ہی ہو جانا ہے. تو ایسے میں پھر اس پہ اور زیادہ اسراف، اور خاص طور پہ جب کہ کلمے کی توہین کا مسئلہ بھی جس طرح آپ نے اس کا اشارہ بھی فرما دیا، تو اس توہین سے بچنا چاہیے. جی سے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور وضو کے حوالے سے کہ سردیوں میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے تو شروع کا جب آپ ٹیپ کھولیں تو شروع میں ٹھنڈا پانی آ رہا ہے اسے ضائع کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد جب گرم پانی آ گیا پھر میں وضو کروں گا. اسی طرح گرمیوں میں گرم پانی آ رہا ہوتا ہے تو شروع کا حصہ ضائع کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد ٹھنڈا پانی آ گیا تو اس سے وضو کروں. تو یہ جو اس پانی ہے جو ضائع ہو گیا کیا وہ اسراف میں شامل ہوگا؟ جس سے بھائی بے شک اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، سورۃ الاعراف کے اندر بتایا گیا کہ تم لوگ کھاؤ اور پیو مگر اسراف مت کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور دوسری طرف جو ہے ایک صحابی کو پیارے نبی وصیت کر رہے تھے ولا تسرف فی الماء، کہ تم
پانی کے استعمال کے سلسلے میں اسراف مت کرو، جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ پانی کا استعمال مت کرو۔ اور یہ واقعہ اس وقت تھا جبکہ ایک صحابی شاید وضو کرتے ہوئے زیادہ پانی استعمال کر رہے تھے۔ یہ ہو گئی دوسری بات۔ اب آتی ہے تیسری بات سے بھائی کہ جب انسان اپنی جیب سے بل بھرتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ مجھے پانی کتنا استعمال کرنا ہے، کس حد تک پانی کو بچانا ہے، لیکن جب یہ اس کے ذہن میں بات رہتی ہے کہ بل تو مجھے بھرنا نہیں ہے، کوئی اور بھرنے والا ہے، جیسے کمپنی ہے، آفس ہے، کوئی بھی ہے، تو پھر ایسی صورت میں بے دردی ہو جاتی ہے اور پانی کو پھینکنے کے سلسلے میں اتنی زیادہ توجہ نہیں ہوتی۔ تو کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ تو اس سے محاسبہ کرے گا، مؤاخذہ کرے گا، اور پانی دیگر کئی نعمتوں کی طرح ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا سورۃ الانبیاء کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک زندہ چیز کو پانی سے بنایا اور ہر چیز پانی سے زندہ رہتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات واضح کی گئی۔ اب جہاں تک سے بھائی جو مسئلہ عام طور پر پیش آتا ہو، ہر ایک کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، یعنی سردی کے موسم میں جو واٹر ہیٹر کا جو پانی آتا ہے وہ آنے تک جو ہے تقریباً 1 لوٹے کے برابر پانی جو ٹھنڈا آتا ہے اس سے ٹھنڈا پانی استعمال کریں گے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح گرما کے موسم میں بھی کچھ پانی جو ہے شروع میں ضائع کرنا ہوتا ہے تاکہ پھر جو ہے نارمل پانی آنے لگے۔ اس کے لیے بھائی بے شک یہ اسراف ہے، گناہ ہے، خلاف شریعت ہے، خلاف قانون ہے، انسان کی فطرت کے بھی خلاف ہے، لیکن اس کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ جو ہے اپنے ساتھ کوئی ایک بکٹ وغیرہ رکھ لیں اور جو پانی 1 لوٹے کے برابر یا جو بھی پانی آتا ہے شروع میں تو آپ اس میں ڈال دیجئے، اور وہی پانی دوبارہ آپ کسی بھی کام میں استعمال کر سکتے ہیں، کپڑے دھونے کے لیے یا کسی جو WC میں جو پانی آپ بہاتے ہیں اس وقت آپ یہ پانی بہا دیجئے۔ تو اس طرح کوئی نہ کوئی حل آپ نکال سکتے ہیں۔ تو جب آپ سوچیں گے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اسراف ہے کہ نہیں، تو بے شک اسراف ہے، لیکن اس میں یعنی آپ اس اسراف سے بچنے کے طریقے بھی آپ کے سامنے موجود ہو سکتے ہیں۔ آپ اسے کسی جگہ پہ بھر لیجئے، کسی اور کام میں آپ اس پانی کو استعمال کر لیجئے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن۔ میں ریاض الدین بول رہا ہوں۔ جی ریاض بھائی۔ جی یہ جو ہر نماز سے پہلے 4 رکعت نماز سنت ایک کیا نام ہے اس کا، ایک نیت سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھی بات ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ 2 ساتھی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ برابر پڑھیں گے، برابر کھڑے ہو جائیں گے یا آگے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے؟ اچھی بات ہے، انشاءاللہ بھی جواب آ گئے ابھی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی ورنہ پہلا سوال محترم ریاض صاحب کا کہ ظہر کی نماز میں فردوں سے پہلے 4 رکعت پڑھنی ہو تو وہ ایک ہی نیت سے 4 رکعت ایک ساتھ پڑھیں گے یا 2 الگ الگ؟ جی صاحب ہے شاید موصوف جو ہے وہ سنت مؤکدہ کے سلسلے میں شاید دریافت کرنا چاہ رہے تھے۔ بالکل۔ تو صاحب ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ ماشاءاللہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ سنت مؤکدہ کی پابندی کی جائے، اور اس کے بارے میں بہت بڑی بشارت ہے کہ جو لوگ فرائض کے علاوہ سنتوں کی پابندی کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ جنت میں محل بنایا جائے گا، اور یہی سنت کی نمازیں ہیں کہ اگر قیامت کے دن فرائض میں کوئی کوتاہی اگر نظر آئے تو اللہ رب العالمین سنت کی نمازوں کے ذریعے اس کوتاہی کی تلافی فرمائے گا۔ اب جہاں تک نماز ظہر سے پہلے جو سنت کی نماز ہے سنت مؤکدہ، اس کے بارے میں 2 روایات ہیں۔ ایک روایت حضرت ام حبیبہ سے جس میں وہ بتاتی ہیں کہ پیارے نبی 4 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ پیارے نبی ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو 2 یا 4 دونوں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت زیادہ ہے 4 رکعت پڑھیں، وقت کم ہے 2 رکعت پڑھیں۔ اب آتی ہے بات کہ کیا ان 4 رکعت کو ایک ساتھ آپ پڑھیں گے یا الگ الگ پڑھیں گے؟ اس کے بارے میں بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ 4 رکعت ایک ساتھ جو ہے پڑھی جائے، اور دوسری طرف جو تحقیق ہے خاص طور پر شیخ البانی رحمہ اللہ اس کے بارے میں جو ہے سخت مخالف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے جو حدیث مروی ہے بخاری اور مسلم میں، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، کہ رات میں جو نفل نماز پڑھی جائے وہ 2 رکعت کے حساب سے پڑھی جائے۔ تو شیخ البانی کہتے ہیں کہ سنن ابو داؤد و مسند احمد کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر سے پیارے نبی کا یہ قول وارد ہے، صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، کہ چاہے وہ رات کی نماز ہو یا دن کی نماز جو غیر فرض ہے فرض کے علاوہ،
وہ نمازیں جو ہے 2 رکعت کے حساب سے پڑھی جائیں. تو اگر کوئی شخص 4 رکعت ملا کے پڑھتا ہے تو ایک قول موجود ہے، لیکن جو دوسرا قول ہے جس میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ 4 رکعت سنت کی نماز ایک ساتھ پڑھنا چونکہ پیارے نبی کی قول و عمل سے ثابت نہیں، اسی لیے کوشش یہ کرے کہ آپ الگ الگ کر کے پڑھیں. 2 رکعت آپ پڑھیں اور 2 رکعت سنت موقدہ کی نیت کریں، اس کے بعد سلام پھیرے، پھر اس کے بعد دوبارہ پھر 2 مزید سنت موقدہ کی نیت کر کے آپ نماز پڑھیں. یہ طریقہ اپناتے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا، سنت میں عمل بھی ہوگا اور جو راجح قول ہے اس پر عمل کرنے کا اور فائدہ اٹھانے کا موقع بھی ملے گا. جس سے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور اگر 2 ساتھی نماز پڑھ رہے ہوں تو وہ برابر ساتھ کھڑے ہوں گے یا آگے پیچھے؟ جس سے اس بارے میں علماء نے جو تحقیق پیش کی ہے اس کا ملخص یہ ہے کہ اگر 2 افراد ایک جگہ جمع ہو تو ان دونوں کو چاہیے کہ الگ الگ نماز پڑھنے کے بجائے فرض نماز اگر ہو تو با جماعت ایک ساتھ نماز پڑھیں. یہ ہو گئی پہلی بات. اب آتی ہے دوسری بات کہ دونوں جب صف بناتے ہیں تو امام کا آگے ہونا اور مقتدی کا پیچھے ہونا، تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا پھر دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے؟ تو یہاں پر پہلی بات یاد رہے کہ امام آگے رہیں اور مقتدی پیچھے رہیں اس وقت جب کہ امام جو ہے ایک ہو اور مقتدی 2 3 4 یا 200 300 ہو. لیکن جب امام و مقتدی صرف 2 ہی افراد ہوں، ایسی صورت میں بھی بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ مقتدی کچھ پیچھے ہو جائے تاکہ نماز کے دوران مقتدی امام سے آگے نہ چلا جائے، کیونکہ مقتدی امام کے آگے اگر چلا جاتا ہے ایسی صورت میں مقتدی کی نماز یا تو نہیں ہوگی یا پھر ثواب میں کمی آئے گی. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ تھوڑا سا پیچھے ہو جائے، لیکن اس قول کو اکثر علماء نے ضعیف بتایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی ایک ساتھی کو لے کر نماز آپ نے پڑھائی، کبھی بھی آپ نے اس ساتھی کو، اس صحابی کو پیچھے نہیں رکھا. ایسے واقعات جو ہے تقریباً 3 صحابہ کے بارے میں ہمیں ملتے ہیں. ایک حضرت حذیفہ بن یمان یہ صحابی، اور دوسرے نمبر پر حضرت جابر بن عبداللہ، اور تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے باقاعدہ ایک چیپٹر جو ہے ایک باب اس کے سلسلے میں بناتے ہیں اور باندھ کر پیش کرتے ہیں کہ جب امام کے ساتھ ایک ہی مقتدی ہو تو مقتدی پیچھے نہیں کھڑے ہوگا بلکہ بالکل امام کے ساتھ کھڑے ہوگا. اور اس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب ایک رات میں حضرت عبداللہ بن عباس جو کہ پیارے نبی کی جو اہلیہ تھی وہ حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے خالہ بنتی تھی حضرت میمونہ، تو اپنی خالہ میمونہ کے گھر پر وہ آرام کرنے کے لیے آئے اور پیارے نبی تہجد کے لیے بیدار ہوئے اور وضو آپ نے کیا اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے. حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے تاخیر سے آ کر نماز میں شامل ہوئے اور غلطی سے بائیں جانب کھڑے ہوئے. تب پیارے نبی نے ان کا کان پکڑا، پیچھے سے ان کو جو ہے داہنے جانب لے آئے اور لا کر بالکل اپنے برابر یعنی بالکل ایک ساتھ ان کو کھڑے کیا، یعنی پیچھے نہیں کیا. اس حدیث کو دلیل بنا کر امام بخاری کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی مقتدی ہو تو دونوں بالکل برابر کھڑے ہوں گے اور مقتدی پیچھے نہیں کھڑے ہوگا. اگر پیچھے ہوگا تو پھر یہ صف بندی اور نماز باجماعت کی خلاف ورزی ہوگی. تو اسی لیے اگر دو ہی افراد نماز پڑھ رہے ہوں تو دونوں بالکل ایک ہی صف میں کھڑے ہوں. اس کے لیے امام کا آگے ہونا، مقتدی کا پیچھے ہونا یہ سنت کے خلاف ہوگا، اسی لیے دونوں ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کریں. جزاکم اللہ خیرن. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی اگلی کال. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نام محمد اختر ہے. جی اختر بھائی ذرا تھوڑے سے اپنے دوسرے ساتھی ذرا ہٹ کے بات کیجیے تاکہ ان کی آواز نہ آئے. جی میں الگ ہٹ کیا ہوں. شکریہ. اچھا تو میرا ایک سوال تھا. جی بھائی. کہ میں عمرہ پہ جیسے جانے والا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا. تو ایک ہمارے دوست بول رہے تھے کہ تم جس ٹائم میں نبی صاحب کے مزار کے پاس جاؤ تو میرے لیے بھی سلام ان کو بولنا. تو کیا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تھوڑا ایک بار ہم کو بتا دیجیے. انشاءاللہ. ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا. جی صاحب بھائی موصوف نے جو بات پیش کی
کہ پہلا سوال ان کا صاحب بھائی ایک ہی سوال ہے کہ وہ عمرے پہ جانا چاہتے ہیں تو ان کے کسی دوست نے ان سے کہا ہے کہ جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس جاؤ تو وہاں جا کے میری طرف سے بھی سلام کہنا. یہاں پر بات یہ ہے سے بھائی کہ بے شک عمرے پہ جائیں, عمرہ سنت کے مطابق ادا کریں, عمرے کے جو ارکان واجبات جو مستحبات ہیں ان کی پابندی کریں, اور جب مدینہ منورہ جانے کے بعد مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو بے شک پیارے نبی کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر آپ جو ہے پیارے نبی پر درود آپ پڑھیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس طرح آپ بے شک پیارے نبی کی قبر کے پاس اس طرح سلام کر سکتے ہیں. درود و سلام دونوں آپ بالکل اپنی طرف سے سنائیں, لیکن اس طریقے سے جو موصوف کے ساتھی یا دوست جو بھی ہیں, بلکہ وہ صحابی نہیں بلکہ کئی افراد ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ وہاں پہ جائیں تو ہماری طرف سے بھی پیارے نبی کو سلام سنانا. ایسا کوئی طریقہ ہمیں چونکہ صحابہ کرام کے پاس نہیں ملتا ہے, اسی لیے یہ طریقہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس سے بچتے ہوئے ہم وہ طریقہ جو بہتر ہے, صحیح ہے, جائز ہے, اس کو اپنائیں گے جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں. اور ہر نماز کے اندر جب ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو ہر نماز کے اندر ہم جو ہے پیارے نبی کو سلام کرتے ہیں, تو پھر یہی سلام کافی ہے. اور خود صحابہ کرام نے پیارے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ نے سلام کرنے کا طریقہ سکھا دیا, تو درود کیسے پڑھیں؟ تب پیارے نبی نے درود کا طریقہ بھی سکھایا. تو مطلب یہ ہوا کہ جب پیارے نبی نے سلام کرنے کا طریقہ صحابہ کو سکھا دیا, چاہے پیارے نبی صحابہ کرام کے درمیان امت کے درمیان موجود ہوں یا پھر نبی محترم دنیا چھوڑ کر آخرت کی منزل میں آخرت کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہوں, ہر وقت جو ہے سلام کا طریقہ ہمارے سامنے بتا دیا گیا, اسی طریقے کی پابندی کریں. اس سے ہٹ کر اپنی طرف سے طریقے نہ بنائیں, چونکہ پیارے نبی نے یا صحابہ نے طریقہ اس کا آغاز اس کی ایجاد نہیں کی کہ کسی کو سلام کہہ کر بھیجنا کہ تم جا کر میری طرف سے سلام وہاں پہ پہنچا دو. یہ طریقہ اسلامی تعلیمات سے ثابت نہیں, اسلامی تعلیمات کے خلاف. اس طریقے کو آپ نہ اپنائیں. جزاک اللہ خیر. مجھے وہ البانی صاحب کا واقعہ یاد آ گیا. وہ انہوں نے لکھا ہے اپنے کتاب میں کہ میں سعودیہ گیا, جب ایئرپورٹ پر جب میری اسٹیمپ لگا رہے تھے پاسپورٹ پہ, تو جو صاحب موظف کہہ لیں یا جو بھی وہاں سعودی صاحب تھے جنہوں نے اسٹیمپ وغیرہ لگانی تھی, مجھے انہوں نے پہچان لیا. تو کہہ لیں کہ جب آپ مدینہ جائیں تو میری طرف سے بھی سلام کہنا. اور تو میں نے ان سے کہا کہ تم ابھی یہاں کرو تو ان تک ابھی پہنچ جائے گا, تو میرے وہاں جا کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, تم ابھی بیٹھے بیٹھے درود پڑھو, ان تک ابھی پہنچ جائے گا. جس صاحب تو بہترین حاضر جوابی تھی, اور شریعت کا حکم بھی معلوم ہو گیا, اور جو صاحب پیش کر رہے تھے ان کی اصلاح بھی ہو گئی. جی صاحب الحمدللہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا ریڈیو کی آواز بند کر دیں بھائی. جی سر بند کر دیا. شکریہ سر. ذرا میرا سوال یہ ہے کہ میں کیمپ میں رہتا ہوں, ثانیہ کیمپ میں, سنیا میں. تو ابھی کورونا کے چکر میں خیر مسجد بند رہی, ٹھیک ہے. میرا نام منظوم دانش ہے. جی میں کیمپ میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے. مسجد بند رہی کورونا چکر میں, ابھی کھلی ہے تو ڈسٹینس وغیرہ بھی ہے, مسجد میں جانماز اور ماسک وغیرہ لے کے جاتے ہیں. تو میرا پوچھنے کا سوال یہ تھا کہ مسجد سے قرآن سارے اٹھا لیے گئے, یہ کیا عمل صحیح ہے؟ اب آدمی لوگ نماز جمعے کی نماز پڑھنے جاتا ہے تو سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں اور کسی کی تلاوت کرے, تو اس لیے میں نے یہ سوال آپ سے کیا. صحیح. آپ جب مسجد جاتے ہیں تو اس میں احتراز بھی چیک کرتے ہیں نا؟ جی جی اعتراض بھی چیک کرتے ہیں. اعتراض بھی چیک کرتے ہیں. تو آپ کے موبائل میں قرآن پاک بھی ہوگا نا؟ جی نہیں ہے, لیکن میں یہ سوال آپ سے پوچھا, میں نے یہ عمل صحیح ہے. میں تو حل کی وہ جواب ضرور آئے گا, وہ مرنا دیں گے, لیکن میں آپ کو حل بتا رہا ہوں ساتھ ہی. جی وہ میں کہنے اعتراض ہے, اس میں قرآن بھی ہے, ہم کھول لیتے ہیں, اسے پڑھ لیتے ہیں, لیکن بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ادھر ادھر کی تھوڑی بہت بات کرتے رہتے ہیں. ادھر قرآن ہوتا ہے تو بہت سے لوگ میں تلاوت کرتے رہتے ہیں, قرآن میں بزی رہتے ہیں. جی ضرور ضرور, ابھی جواب آئے گا بھائی انشاءاللہ. جی شکریہ, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. جی مولانا. جس سے بھائی بے شک جب مسجد میں کوئی مسلمان جاتا ہے, نمازیں ادا کرتا ہے, اور جو وقت ملتا ہے, خاص طور پر جب مصحف شریف موجود ہو تو پھر دلچسپی زیادہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر تلاوت کریں. اور سے بھائی قرآن مجید کے نسخے جو مساجد سے اٹھائے گئے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمانوں کو یا مساجد کو یا امت کو قرآن مجید سے دور کریں, ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا.
بلکہ ایک ہی مصحف کو ایک شخص جو ہے ہاتھ لگاتا ہے اسی میں جو ہے وہ سانس لیتا رہتا ہے, اس کے بعد وہ شخص جب رکھ دے تو پھر کوئی اور شخص اسے ہاتھ لگاتا ہے, پھر وہی ہاتھ ہو سکتا ہے کہ منہ ناک آنکھ میں جائے, یا پھر اس کی جو سانس اس نے پہلے والے نے جو لی ہے دوسرا بھی وہیں سے سانس لے. اس طرح جراثیم منتقل ہو کر مرض بڑھنے کا اندیشہ رہتا ہے. شاید اس طرح کے کوئی مقاصد ہوں اور ان مقاصد کے ذریعے جو ہے آپ لوگوں کو ہی فائدہ پہنچانا وہ چاہتے تھے جنہوں نے اٹھایا ہے, اس لیے آپ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہو گئی پہلی بات. اور صاحب بھائی دوسری بات جو ہے, آپ نے جو سنہری تجویز جو پیش کی ہے کہ ماشاءاللہ ہر ایک مسلمان کے پاس جو ہے جو موبائل جو بھی ہے تو موبائل کے اندر تقریباً جو ہے قرآن مجید برابر رہتا ہی ہے, تو آپ قرآن مجید جو ہے موبائل کے اندر سے کھول کر آپ قرآن کی تلاوت کریں. جیسے ہی تلاوت مکمل ہوئی اس کو جو ہے اس پروگرام کو بند کر دیں, یا پھر اگر آپ چاہتے ہوں تو مصحف آپ کے گھر میں یا روم میں جو بھی اگر ہے مثلا تو وہ لے کے جائیں. اگر نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے صاحب بھائی نے جو مشورہ دیا تو وہ اس سے بڑھ کر اور بہتر مشورہ کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن لے کے جانا لانا, پھر اس کی بھی جو ہے آپ کو زحمت نہیں رہے گی کہ موبائل تو رہتا ہے, موبائل میں جو ہے احتراز چیک کرتے ہیں, تو آپ جو ہے جیسے ہی آپ نے سنت کی نماز پڑھ لی یا پھر نماز سے فارغ ہو کر اگر آپ کو مسجد میں بیٹھنے کی اجازت اگر ہے, آج کل تو صاحب زیادہ وقت بھی نہیں ملتا ہے, یعنی اذان ہوتی ہے اس کے بعد فوراً جو ہے سنت کے لیے تھوڑا وقت ہوتا ہے, پھر فرض ہوتی ہے, پھر فوری جو ہے مسجد کو بند کر دیا جاتا ہے, تو یعنی چند منٹ کی بات ہوتی ہے, تو اتنی دیر میں آپ جو ہے زیادہ 2-3 صفحے بھی شاید تلاوت نہیں کر پائیں گے, بلکہ ذکر و اذکار میں دعاؤں ہی میں آپ کا وقت گزر جائے گا. پھر بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس مسجد کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہاں پہ مسجد کو جو ہے مسجد کھلی رکھی جاتی ہے مثلا, تو آپ جو ہے موبائل فون کے ذریعے قرآن کی تلاوت کر کے استفادہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ تعالی. اور یہاں پر یہ بھی تجویز دیں گے کہ اگر آپ کسی ایسی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں کہ جہاں قرآن پاک موجود ہوں, مصحف موجود ہوں, تو بھی آپ وہ نہ اٹھائیے, نہ استعمال کیجیے, بلکہ اپنے موبائل سے ہی تلاوت جب آپ کو موقع ملے. خاص طور پہ جمعہ کے دن تھوڑا سا موقع مل جاتا ہے, اگر آپ جلدی چلے جائیں تو اذان کے بعد خطبہ شروع ہونے تک کچھ وقت مل جاتا ہے, تو اس میں آپ اپنے موبائل سے ہی پڑھیں جب تک یہ مسئلہ جو ہے نا کورونا والا ہے یہ ختم نہیں ہوتا. جب ختم ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ قرآن پاک ہم ہاتھ میں بھی لیں گے, سینے کے ساتھ بھی لگائیں گے, منہ کے ساتھ بھی لگائیں, اپنے چہرے پہ بھی لگائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اب ہم ٹیلی فون کال کا سلسلہ روکتے ہوئے آتے ہیں ایس ایم ایس کے سوال کے ساتھ. دلاور نذیر صاحب کا سوال مولانا آپ کی خدمت پیش کیا تھا شروع میں کہ کوئی قرض دار اپنی بچی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے یا نہیں, اور ایک بکرے کی قربانی کتنے لوگوں کی طرف سے ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے؟ جی صاحب ہے, موصوف نے شاید 2 الگ الگ باتوں کو جوڑا ہے, لیکن اصل موضوع تو ایک ہی ہے, قربانی. صحیح. تو جو مقروض ہے, قرض دار سے مراد مقروض جو عام طور سے مراد ہوتا ہے کہ جس نے کسی سے قرض لیا ہوا ہو, تو کیا وہ شخص جو ہے قربانی کر سکتا کہ نہیں کر سکتا. اب یہاں پہ بات دیکھی جائے کہ صاحب بھائی جو قرض ہے اس کی نوعیت کے مطابق فتویٰ اور فیصلہ ہوگا کہ کیا قرض اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ قربانی کریں گے, قربانی کے لیے بکرا خریدیں گے تو قرض کی ادائیگی میں جو ہے تاخیر ہو سکتی ہے, اور جس نے آپ کو قرض دیا ہے وہ مطالبہ کرے گا, آپ کی بے عزتی کرے گا. کیا ایسا کوئی مسئلہ ہے؟ یا پھر آپ کی جیب میں اس وقت پیسے نہیں, آپ کسی سے قرض لے کر قربانی کا جانور خریدتے ہیں اور اس کے بعد تنخواہ ملے گی, یا پھر آپ کو کسی مکان کا رینٹ ملے گا, یا کسی کے پاس سے پیسے واپس ملیں گے, کیا اسی صورتحال ہے کہ نہیں؟ تو ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھا جائے. اب جیسے سے بھائی تقریباً کئی لوگ ہر سال جو ہے ماشاءاللہ نئی گاڑی لیتے ہیں, تو پھر ہر ایک کے اوپر قرض موجود ہے, لیکن وہ قرض ادا کرتا بھی ہے, گھر کی ذمہ داریاں بھی, نان نفقہ بھی, اور قربانی بھی ادا کرے گا. تو مطلب یہ ہوا کہ قرض کی نوعیت کے مطابق جواب ہوگا. اب ہم اس سلسلے میں یہی بتائیں گے کہ اگر کوئی بندہ قربانی کے لیے قرض لینا چاہیں تب بھی علماء یہی کہتے ہیں کہ بالکل یہ طریقہ جائز ہے, لیکن اس طرح آپ کے لیے زحمت نہ ہو, مشقت نہ ہو, اور اللہ رب العالمین یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تم کو تنگ کرنا, تم پر سختی کرنا نہیں پسند کرتا, نہیں چاہتا. اگر آپ کے لیے مشقت ہے تو آپ اس کے لیے قرض نہ لیں, لیکن اگر مشقت نہیں ہے, آپ نے قرض لے لیا, تو چاہے مشقت ہو یا نہ ہو مگر قربانی صحیح ہوگی. قربانی یعنی اللہ کے پاس قابل قبول انشاءاللہ ہو سکتی ہے, لیکن آپ نے اپنے اوپر جو مشقت جو لی ہے ذمہ داری, اس پہ جو ہے سوچ سکتے ہیں کہ بھی اچھا کیا نہیں کیا, تو یہ الگ سوال ہے. تو
تو آپ صورت حال دیکھیے کہ آپ کی جو حالت ہے کیا ہے. آپ قرض لے کے ادا کر سکتے ہیں تو آپ قرض لے سکتے ہیں, یا مقروض ہو کر بھی قربانی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن قرض کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ قربانی کرنے کی وجہ سے آپ کو زحمت ہونے کا یا قرض کی ادائیگی میں تاخیر ہونے کا ڈر ہے, یا آپ جس نے قرض دیا وہ مطالبہ کرنے کا ڈر ہے, تو پھر آپ قربانی اس سال چھوڑیں اور نیت رکھیے کہ آنے والے سال سے قربانی انشاءاللہ جاری رکھیں گے. اور اس کے بعد سے بھائی یہاں پر جو ہے جیسے موصوف نے جو قربانی کے بارے میں بات پیش کی, تو ایسا نہیں کہ قربانی کے جانور سے بھائی بہت بڑا, جیسے ہم یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ یعنی 1 لاکھ کا بھی جانور ہے اور 50,000 کا بھی ہے, 10,000 کا بھی ہے, 5,000 کا بھی ہے. تو ضروری نہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ قیمتی جانور آپ دیکھیں. اس سال تھوڑا سا کم قیمت میں جس کے اندر قربانی کی شرائط پائی جاتی ہیں وہ جانور لیجئے. آنے والے سال انشاءاللہ جب حالات درست ہو جائیں, مالی حالت بہتر ہو, تو کچھ اور تھوڑا سا قیمتی جانور لیجئے. اس طرح جو ہے قربانی ہو سکتی ہے انشاءاللہ. جس سے اور ایک بکرے کے حوالے سے کتنے افراد کی طور سے قربانی ہوگی؟ جس سے اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے ترمذی کے اندر. ابو ایوب انصاری سے جو حدیث ہمیں ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کان الرجل یضحی بالشاة عن نفسه وعن اہل بیته فیطعمون ویطعمون, کہ پیارے نبی کے دور میں جو صحابہ کا طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ ایک شخص جو ہے اپنے گھر کے یعنی اپنی طرف سے بھی اور اپنے گھر کے تمام افراد کی طرف سے صرف ایک بکری کی قربانی کرتا اور خود بھی وہ گھر والے کھاتے, دوسروں کو بھی کھلاتے تھے. اس طرح جو ہے ایک بکری, چاہے علماء یہاں تک کہتے صاحب گھر کے افراد چاہے کتنے بھی زیادہ ہوں, ان تمام کی طرف سے جو قربانی ہو سکتی ہے, تمام کو جو ہے قربانی کا ثواب انشاءاللہ ملے گا. ان تمام کی طرف سے آپ نیت کریں, آپ گھر کے سرپرست ہیں, آپ قربانی کریں گے, اور جتنے لوگوں کو آپ چاہیں گے ان تمام کو جو ہے اس قربانی کے ثواب میں آپ ان تمام کی طرف سے نیت کرتے ہوئے قربانی آپ کر سکتے ہیں. جس سے جزاک اللہ خیرن. اور اب مزید وقت نہیں ہے کہ اگلا سوال بھی اس میں ساتھ ہی شامل کر لیں, ویسے وہ بھی قربانی سے ہی متعلق تھا, لیکن اگلے حلقے میں انشاءاللہ اسے شامل کر لیں گے. اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم سب سے پہلے اپنے تمام سامعین کو مبارکباد دینا چاہیں گے کہ خلیج کا مسئلہ وہ کسی حد تک یعنی بلکہ بڑی حد تک وہ حل ہو گیا ہے, اور خاص طور پہ قطر اور سعودیہ کے درمیان تعلقات بحال ہو گئے ہیں. اور اب آئندہ اتوار کے روز امارات نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ آئندہ اتوار کے روز سے وہ بھی اپنی فضائیں یا اپنی حدود کھول رہا ہے قطر کے لیے, اور باقی پھر 2 رہ جائیں گے, وہ بھی انشاءاللہ اسی باری باری وہ بھی اس طرح کا اعلان کر دیں گے. اس طرح امت اسلامیہ ایک بڑے بحران سے جو اس کے دوچار ہو گئی تھی اس سے نکلنے کا راستہ نکل آیا ہے. یہ تو ایک مسئلہ ہے اور ایک مسئلہ حل ہوا ہے, اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم. اور دوسرے ہمارے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہر ایک مسئلہ وہ حل طلب ہے, اور اس کے لیے ہمیں توجہ کی ضرورت ہے. ہم مسائل کو حل نہیں کر سکتے, لیکن ان مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ضرور کر سکتے ہیں. اور مسائل کو ذہنوں میں تازہ رکھنا, بھول جانا کہ نہیں وہ اتنا پرانا ہو گیا ہے, اب تو کوئی مسئلہ, اب اس کا کیا حل ہونا, اب مسئلہ فلسطین کا ہے, کشمیر کا ہے, روہنگیا کے مسلمانوں کا ہے, یمن کا ہے, لیبیا کا ہے, فلاں اتنے مسائل ہیں. ان کے بارے میں اپنی معلومات میں اضافہ کرتے, جب آپ کے پاس معلومات ہوں گی نا تو پھر آپ کے دعا میں بھی اثر آئے گا. آپ دل سے اللہ تعالیٰ کا حضور دعا کر رہے ہوں گے کہ اللہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, وہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے, جس طرح کہ اللہ کے رسول نے ہمیں جسم کا ایک حصہ قرار دیا ہے, تو اس میں درد ہو رہا ہے, یا اللہ اس درد کو دور کر. جب مسلمان بھائیوں کو آسانی ملے, سکھ ملے, چین ملے, ان کے مسائل حل ہوں, جنگ ختم ہو جائے, وہ پرسکون زندگی گزارے, تو اس وقت پھر ہمیں بھی سکون آئے, اور اس سکون کی تلاش میں ہمیں مسلسل اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی دعائیں کرتے رہنا چاہیے, اس کے حضور اپنی درخواست پیش کرتے رہنا چاہیے. اس طرح امید ہے کہ ہم اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ خزانہ جمع کر لیں گے, اور امت کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے جو اللہ نے قائم کیا ہے, ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ, اس تعلق کو بھی ہم اس کا کسی حد تک ایک حق ادا کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. ورنہ جو لوگ اس میں بڑی بڑی قربانیاں کر رہے ہیں, بڑے کام سر انجام دے رہے ہیں, ہم تو چھوٹے سے لوگ ہیں اور زیادہ کچھ نہیں کر رہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم ان سے بالکل لا تعلق ہی ہو جائیں. لا تعلق کبھی نہیں رہنا.
اس طرح پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ سامعین اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. باذن اللہ تعالی آئندہ جمعے کے روز اس پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.